अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामिर इरशाद मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान शेख तजम्मुल आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के दो मौज़ूआत पे बात करें, मैं आपसे एक बार फिर यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और सामीन तक पहुंच सके। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम के लिए हमने जो दो मौज़ूआत चुने हैं, जिन दो मौज़ूआत पे हम आज बात करेंगे, इसमें से एक ये है कि सैकड़ों की तादाद में कश्मीर के तलबा, मरीज, ताजिर, मजदूर और बाकी लोग बाहर की रियासतों में दरमादा पड़े हुए हैं लॉकडाउन के नतीजे में। अगरचे सरकार आए रोज इस बात के ऐलानात करती है कि इन लोगों को वापस उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कई तरह के इंतजामात और इकदामात किए गए हैं, लेकिन फिलहाल ज़मीनी सूरत हाल ये है कि चंद लोगों को छोड़कर बाकी जितने भी सैकड़ों लोग हैं वो अभी भी जहां पर थे वहीं पर हैं और उन्हें ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना है। एक इस मौजू पे बात करेंगे और दूसरा मौजू हमारा होगा जो कोरोना के मुतासरा हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ एक इम्तियाजी सलूक रखा जा रहा है, चाहे आम लोगों की जानिब से, चाहे तिब्बी अमला या नीम तिब्बी अमला है उनकी जानिब से। तो इस पर भी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि हमारे वादी कश्मीर के सैकड़ों तलबा, ताजिर और बाकी लोग बाहर की रियासतों में दरमादा पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं लॉकडाउन के नतीजे में, और हुकूमत उन्हें उनके घरों तक वापस लाने के लिए जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही है या नहीं कर रही है। कल हमने एक न्यूज़ भी इस पे अपने अखबार में चलाई थी कि पठानकोट में मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए 240 के लोग, 240 के करीब लोग एक करंटीना सेंटर में रखे गए हैं। 30 मार्च को इन्हें करंटीना सेंटर में रखा गया और उन्होंने करंटीना की जो 14 रोज़ा या 15 रोज़ा मुद्दत होती है वो मुकम्मल कर ली है। अब ये लोग दुहाइयाँ देते हैं कि भाई हमें अपने घरों तक पहुंचाने का इंतज़ाम किया जाए, लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने इन लोगों को जम्मू कश्मीर के हदूद के अंदर दाखिल होने से मना कर दिया है। हमें कल वहाँ से कई फ़ोन कॉल आए, बल्कि पिछले 2-4 रोज़ से लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं पठानकोट में जो कायम है करंटीना सेंटर। तो वहाँ से एक कुपवारा का, कुनन पोशपोरा का एक शहरी बता रहा था कि 30 मार्च को जब वो शिमला से वापस आए तो वहाँ पर पठानकोट में उन्हें रोका गया और वहाँ पर नज़दीकी एक साजनपुर नाम के इलाके में करंटीना मरकज कायम किया गया था वहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से, और उनसे कहा गया कि उन्हें 14 रोज़ के लिए इस करंटीना मरकज में लाजिमन रहना होगा। तो कुनन पोशपोरा के शख्स का कहना था कि उन्होंने इंतज़ामिया की ये बात तस्लीम कर ली, मान ली, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि वो किसी खतरे में पड़े या उनकी वजह से हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में लोग खतरे से पड़े, और वो 14 दिन तक लगातार इस करंटीना मरकज में रहे। इंतज़ामात के हवाले से उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने काफ़ी अच्छे इंतज़ामात किए थे, वहाँ की पुलिस, वहाँ की सिविल इंतज़ामिया के लोग उनके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव कर रहे थे, लेकिन 14 रोज़ की मुद्दत जब ख़त्म हुई, जब उन्होंने वहाँ की इंतज़ामिया से ये गुजारिश की कि अब उन्होंने 14 रोज़ की मुद्दत मुकम्मल कर ली है तो उन्हें उनके घरों को वापस लौटने की इजाज़त दी जाए, तो पंजाब पुलिस या वहाँ की इंतज़ामिया का जवाब बहुत ही चौंका देने वाला था। वो इसलिए क्योंकि पंजाब इंतज़ामिया ने उन्हें कहा कि आप घर जाने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार के लोग आपको जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल करने से इनकार कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि हम उन्हें जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल होने नहीं देंगे। तो यही एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। हम अरबाब इक़्तिदार से, जम्मू कश्मीर की हुकूमत या यहाँ की इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अपने लोगों के साथ ऐसा रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। इन लोगों को वहाँ से उनके घरों तक मुंतकिल करने के लिए इंतज़ामात किए जाने चाहिए ताकि ये राहत की सांस ले सके। इसी तरह से कोटा राजस्थान से हमें एक फ़ोन आया था, एक लड़की ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे पढ़ाई के गरज से आई थी और जब मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल चली तो वो दरमांदा होकर रह गए। उन्होंने कहा कि 42 के करीब वहाँ पे तलबा जो हैं वो फंसे हुए हैं और
اگرچہ وہاں کی انتظامیہ نے ان کے لیے کچھ انتظامات کیے ہیں، لیکن قرنطینہ ایک ہی کمرے میں کرانا کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ 42 کے قریب لڑکیوں کو ایک ہی ہال میں رکھا گیا قرنطینہ کے لیے، انہوں نے وہ مدت پوری کی، پھر انہوں نے راجستھان حکومت سے گزارش کی کہ انہیں گھر جانے کی اجازت دی جانی چاہیے، لیکن راجستھان حکومت نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو ایسے جانے نہیں دیں گے، پہلے جموں کشمیر سرکار سے بات ہوگی، جموں کشمیر سرکار آپ کی گھر واپسی کے لیے انتظامات کرے گی، تب جا کر کے آپ اپنے گھروں کو لوٹ سکتے ہیں۔ اور ان لڑکیوں کا الزام ہے کہ تب سے لے کر آج تک ہمیں نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کچھ، ہم انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں کوئی معقول جواب نہیں ملتا ہے۔ ہمارے یہاں جموں کشمیر کی انتظامیہ نے اگرچہ دہلی کے ریزیڈنٹ کمیشن میں ایک ہیلپ لائن نمبر قائم کیا ہے جس پر باقی ریاستوں میں پھنسے ہوئے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی راحت رسانی کی جائے، تو ان لڑکیوں کا الزام ہے کہ وہ فون پہلے کوئی اٹھاتا نہیں، جب آپ بار بار فون کرتے ہیں تب اگر کوئی اٹھاتا بھی ہے تو کوئی خاطر خواہ معقول جواب وہاں سے ملتا نہیں ہے۔ ہم انتظامیہ سے گزارش کریں گے، بلکہ یہ سوال بھی پوچھیں گے، کیونکہ ایز میڈیا ہمیں حق ہے کہ ہم سوال اٹھائیں انتظامات کو لے کر، کہ اگر آپ ان لوگوں کو گھر واپس لانا نہیں چاہتے ہیں تو آپ یہ ہیلپ لائن نمبرات، یہ افسران کو ڈیوٹی تفویض کرنا، یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم انتظامیہ کے لوگوں سے، ارباب اقتدار سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ ان بچوں کو یا مریضوں کو یا تاجروں کو گھر تک واپس لانا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ حکومتوں کا اولین ترجیح کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے زیر حکومت جو شہری ہیں ان کی راحت رسانی ہو، ان کی بلائی ہو۔ اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس سے ہم کہیں گے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت ہی بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ لہٰذا انتظامیہ کو چاہیے کہ جتنے بھی ہیلپ لائن نمبرات قائم کیے گئے ہیں، چاہے ریزیڈنٹ کمیشن میں ہوں یا ضلع سطح پہ ہوں، تو ان نمبرات کو واقعتاً حقیقی معنوں میں متحرک کیا جائے تاکہ جو درماندہ لوگ ہیں باہر کی ریاستوں میں انہیں کوئی راحت پہنچ سکے۔ اسی طرح سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہمیں، اور نوئیڈا سے بھی ایک ہمارا دوست فون کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں قرنطینہ کرایا گیا، 14 دن تک ہم قرنطینہ میں رہے، پھر وہ مدت مکمل ہوئی، لیکن اب ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں کرنا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامات کے حوالے سے وہ وہاں کی حکومت کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو بھی ان سے ہو سکا وہ کیا ان لوگوں کے لیے، لیکن وہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے، ہمیں جانا کہاں ہے، کیونکہ وہاں تو وہ رہ نہیں سکتے، جیب خرچہ جو باقی پیسہ بچا ہوا ہے وہ خرچ ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کی گھر واپسی کے لیے انتظامات کیے جائیں تاکہ وہ اپنے پریوار والوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ مل سکے، اور اس سے دونوں کو اس کوفت سے نجات ملے جو انہیں ذہنی کوفت ہو رہی ہے ایک دوسرے کی جدائی میں۔ کسی کا بیٹا باہر ہے، ماں باپ پریشان ہے، وہاں بیٹا پریشان ہے، بیٹی پریشان ہے، تو اس طرح سے اگر آپ ان کی کوئی راحت رسانی کرتے ہیں انہیں اس کوفت سے نجات مل سکتی ہے۔ یہ انتہائی ایک اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں قرنطینہ کی حالات، جو قرنطینہ مراکز ہیں وہاں کے حالات بہت ہی اچھے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 300 سے اوپر ہمارے یہاں جو ہے کووڈ-19 کے پازیٹیو کیسز ہیں، لیکن صورتحال اتنی بھی بگڑ نہیں گئی ہے کہ ہم باقی چیزوں کا دھیان نہیں رکھ سکے۔ ابھی بھی حالات قابو میں ہیں اور اللہ کرے گا کہ یہ حالات بہتر سے بہتر تر ہوتے جائیں گے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دیگر معاملات کی طرف بھی توجہ دیں۔ باہر کی ریاستوں میں جن لوگوں نے قرنطینہ کیا ہے، جن کے ٹیسٹس ہوئے ہیں، نگیٹو آئے ہیں، تو ان کو گھر واپس لانے میں کوئی بھی دقت نہیں ہے۔ اب اگر دقت ہے بھی تو وہ تو ہمارے اپنے شہری ہیں، ان کے لیے ہمیں کچھ بھی تو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنے شہریوں کے لیے نہیں کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ لہٰذا ان لوگوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے انتظامات کریں، اور اس حوالے سے خالی کاغذی احکامات کے وہ کاغذی گھوڑے دوڑانا وہی کافی نہیں ہے، کچھ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری بات جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ کہ ہمارے جو کچھ علاقوں میں کورونا وائرس کے مریض ہیں ان کا الزام ہے کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ امتیاز اس اعتبار سے کہ جو طبی عملہ ہے، نیم طبی عملہ ہے، وہ ان کے نزدیک آنے سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جو اپنے رشتہ دار بھی ہیں وہ بھی ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں،
تو ایسا ایک زندہ دل سماج یا ذی حس سماج کا شیوا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبان ہمارے جو ہیں یا نیم طبی عملہ جو ہمارا ہے، انہوں نے اب تک جو کام کیا ہے، ہم نے جب کل پروگرام کیا تھا ہم نے کہا تھا اور اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ان کا کام انتہائی قابل سراہنا ہے. وہ ہمارے واریئرز ہے اس کورونا وائرس کے خلاف ہماری جنگ میں، بلکہ ہر اول دستہ ہے وہ فرنٹ لائن واریئرز. تو انہیں چاہیے کہ اپنے لیے حفاظت کا پورا بندوبست کر کے ان کورونا مریضوں کا جو ہے وہ بھرپور خیال رکھے تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے. کپوارہ سے کل ہمیں ایک دوست نے فون کیا جو کورونا کا پازیٹیو ایک کیس ہے اور سب ضلع اسپتال کپوارہ میں زیر علاج ہے. ان کا الزام تھا کہ کئی دن سے ڈاکٹر اس وارڈ میں آتا ہی نہیں ہے جس میں وہ زیر علاج ہے. انہوں نے دیگر سہولیات کے حوالے سے بھی شکایت کی. انہوں نے کہا کہ وہاں پر صحت و صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے، بیڈز کی شیٹس نہیں بدلی جاتی ہیں اور وارڈ کے اندر کافی گندگی پڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو وہاں پہ واش روم ہے وہ بھی کافی ناگفتبہ حالت میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بنیادی سہولیات کا بھی کافی فقدان ہے سب ضلع اسپتال کپوارہ میں، اور ڈاکٹر وہاں پر جو تعینات ہے یا جو نیم طبی عملہ تعینات ہے وہ ان کے نزدیک آنے سے گھبرا رہا ہے. حالانکہ ڈاکٹر ہم سے بہتر جانتے ہیں، جو طبی یا نیم طبی عملہ ہے ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان پیشنٹس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے یا ان کو کیسے مینیج کیا جانا چاہیے. لہٰذا ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو تمام تر اپنے ذاتی حفاظتی گیئر جو ان کا ہے وہ لگا کر ان پیشنٹس کے پاس جانا چاہیے، ان کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے، ان کا علاج و معالجہ جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ان کے اعتبار سے جو بھی ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ کر لینا چاہیے تاکہ یہ مریض اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس نہ کرے. یہ بھی ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے. اور کورونا وائرس ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو کسی کا چہرہ دیکھ کر آتی ہے، یہ کبھی بھی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. دنیا میں کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں یا نرسیں ہیں یا جو پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ ہیں ان کو کورونا وائرس کی بیماری لگ گئی ہے. کچھ ڈاکٹر تو اس وائرس کی وجہ سے انتقال بھی کر چکے ہیں. لہٰذا یہ پوچھ کر کسی کے پاس نہیں آتی ہے بلکہ جو بھی اس کے رابطے میں آ جاتا ہے اس کو لگ جاتی ہے. ہو سکتا ہے آج کسی اور کو یہ بیماری ہو، کل ہمیں لگ جائے، اللہ نہ کرے. لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ امتیازی برتاؤ کرنا، امتیازی سلوک کرنا یہ ایک ذی حس سماج کا شیوا نہیں ہے. انتہائی بری بات ہے جس کو جس قدر بھی ہو سکے ہمیں کنٹرول کر لینا چاہیے اور ان مریضوں کی ہمیں اسی طرح سے عزت اور احترام کرنی چاہیے جس طرح ہم کسی عام انسان کا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے. اور دوسری مثبت بات یہ ہے کہ ہمارے ہسپتالوں میں جموں کشمیر کے طبی شعبے کو اس اعتبار سے ایک فخر حاصل ہے. ہمارے ہسپتالوں سے درجنوں ایسے مریض ہیں جو ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے، وہ اب نارمل زندگی گزار رہے ہیں. لہٰذا اگر ہم ایسی صورتحال میں، جبکہ ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں اور اپنے گھروں میں آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم ایسی صورتحال میں بھی ان لوگوں کے ساتھ امتیاز برتیں گے تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور ہمیں جس قدر بھی ہو سکے اس پر قابو پانا چاہیے اور اس چیز کو ترک کرنا چاہیے، بلکہ یہ ہمارے سماج کو زیب نہیں دیتا ہے، کیونکہ ہم کشمیری ایک زندہ دل قوم ہے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہر وقت اپنے مفادات کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں. لہٰذا ان پیشنٹس کے ساتھ، ان مریضوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا اچھی بات نہیں ہے. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے یہ گزارش ایک بار پھر کروں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں اپنی آراء سے نوازیں، اپنے مشوروں سے نوازیں تاکہ ہم اس میں اور بہتری لا سکیں، اور ہمارے پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں. ہمارا ای میل آئی ڈی آپ کے پاس ہوگا، میں پھر سے بتاتا ہوں. ملٹی میڈیا کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے kpsmultimedia17@gmail.com، اور ہمارا پرنٹ ایڈیشن جو ہے اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے editor@kps1@gmail.com. اپنے اور اپنے بال بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے دوستوں، عزیزوں اور اقربا کا خیال رکھتے ہوئے آپ اور ہم اس کورونا وائرس کے خلاف یہ جنگ ضرور جیتیں گے. آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، آس پڑوس کا خیال رکھیں اور ان لوگوں کا خیال رکھیں جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو چکے ہیں، روزی روٹی سے محروم ہو چکے ہیں، تاکہ کل کو ان کے گھر چولہا جلنا بند نہ ہو جائے. اپنے میزبان شیخ تجمل کو
तामिल इरशाद मल्टीमीडिया की पूरी टीम, कैमरामैन फिरदौस कादरी, वीडियो एडिटर आदिल बशीर और टेक्निकल असिस्टेंट नफीसुल मंजूर के साथ इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।